अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान में मसलकी शिद्दत पसंदी के नाम पर जिस तरह से मुसलमान आपस में टूटे हुए हैं, उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है, इंशाअल्लाह आज हम इस केस पर तफसील से बातचीत करेंगे। क्योंकि श्रीलंका के जिस मैनेजर को मारा गया, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही मसलकी शिद्दत पसंदी, एक तंजीम की शिद्दत पसंदी। असल में होता यह है कि तंजीमों के ऐसे जो ज़िम्मेदार होते हैं, जमातों के जो ज़िम्मेदार होते हैं, तहरीकों के ज़िम्मेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, उम्मत को कुरान और हदीस वाला इस्लाम नहीं बताते हैं। वो उनको अपने तंजीम वाला इस्लाम, तहरीक वाला इस्लाम और दूसरी तहरीकों को गालियाँ देना, वो इसको अपना मकसद समझते हैं, उनको बुरा भला कहना। और लोग जो है वो इसी को इस्लाम समझते हैं कि भाई जो तंजीम के साथ हम जुड़े हैं या जिस मसलक पे हम अमल कर रहे हैं, हक़ तो यही है और बाकी जो दूसरा मसलक है वो तो बातिल है। अब इसके लिए उनको काफिर कहो, उनको ज़िंदीक़ कहो, उनको मुशरिक कहो, उनको जहन्नुमी कहो और सिर्फ़ अपने आप को जन्नत में जाने वाला। अब इस उन्वान से वहाँ पे जो है सैकड़ों तंजीमें बन चुकी है, तहरीकें बन चुकी है, जमातें बन चुकी है और अपनी पोजीशन मार्केट में अटेंशन पाने के लिए फिर इस तरह से एक आधे गरीब मैनेजर को के ऊपर अटैक करो मज़हब के नाम पर, तो दुनिया को ये पता चले कि भाई ये तहरीक और ये तंजीम ओरिजिनल में इस्लाम की गुत्तेदार है, इसलिए यही तंजीम हक़ के ऊपर है। सिर्फ़ ये मार्केट में साबित करने के लिए, सिर्फ़ लोगों को ये बताने के लिए और लोगों की ऐसी मेंटालिटी बनाने के लिए इस तरह से फिर क्या होता है, आवाम की एक मानसिकता ये बनती है कि वो कुरान से ज़्यादा, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अपने तंजीमों के जो अकाबिर है उनके अक़वाल को अहमियत देने लगते हैं। फिर कुरान की आयतें नहीं सुनाई जाती है, फिर अहादीस नहीं सुनाए जाते हैं, बल्कि अपनी तंजीम और अपनी तहरीक के जो अकाबिर थे फिर उन्हीं की बातें जो है वो सुनाई जाती है और उन्हीं की बातें चलाई जाती है। इससे फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उम्मत कुरान हदीस से नहीं जुड़ती है, बल्कि उम्मत ऐसे तहरीकों तंजीमों से जुड़ती है और उनके नज़दीक अपने जो तहरीक और तंजीम के ज़िम्मेदार हैं उनकी बातें कुरान की आयतों से भी ज़्यादा अहमियत रखने लग जाती है। फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, फिर यही होता है कि बाकी नज़रियात के लोगों को, बाकी ख़यालात के लोगों को लोग काफिर, लोग मुशरिक, लोग ज़िंदीक़ समझने लग जाते हैं। यही पाकिस्तान के अंदर हुआ है। वहाँ पे जो इतना तोड़ है ना, तोड़ और इंतशार है, और जैसा मैंने बताया कि कराची शहर में 200 से ज़्यादा उलामा के ऊपर जो अटैक हुए उनको शहीद कर दिया गया। वो उलामा कौन थे? क्या वो शराब खाना चलाते थे? क्या उनका कोई जुए का अड्डा चलता था? क्या कोई उनका मटके का अड्डा चलता था? मेरा सवाल है आपसे, ये जो उलामा हैं जिनको शहीद किया गया, उसमें अपने वक्त के ऐसे ऐसे अल्लाह वाले थे जिन्होंने अपने आप को वक्फ़ कर दिया था इल्म दीन की खिदमत के लिए, और बेचारे अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, अपने मदरसे की चार दीवारी पे बैठे हुए हैं, अपने मसनद में बैठे हुए हैं, बच्चों को क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ा रहे हैं। भला उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन सिर्फ़ मसलकी शिद्दत पसंदी की वजह से उनको निशाना बनाया गया और एक बहुत बड़ी तादाद, यानी सिर्फ़ कराची शहर में 200 से ज़्यादा उलामा, उसके अलावा बाकी पूरे मुल्क में जो तादाद है उसको तो आप गिन ही नहीं सकते हैं। मुझे आप बताओ ना, जिन लोगों ने उन पे अटैक किए या हमले किए, वो हमले करने वाले, अटैक करने वाले कौन थे? जो उनके ख़यालात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। चलो, अगर किसी के ख़यालात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो तो किस कुरान में, किस हदीस में कोई ऐसी आयत मुझे आप बताइए कि उसके अंदर आपको ये हुक्म दिया गया हो कि जाओ जाके डायरेक्ट उसके ऊपर कातिलाना हमला कर दो, अटैक कर दो, बल्कि तुम ऐसी हरकतों से कुरान और इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। क्योंकि मज़हब इस्लाम के अंदर तो तमाम लोगों को पूरी पूरी आज़ादी दी गई है। ऐसे ही आपके मुल्क में भी तमाम लोगों को जो अलग अलग मसालिक के ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरे मसलक के किसी आलिम से ज़्यादा दुनिया को इस्तेफ़ादा पहुँच रहा है तो करो उसके ऊपर अटैक। जैसे हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम मद्ददिल्लाहुल आलिया के ऊपर 2 मरतबा जानलेवा अटैक हुआ, 2 मरतबा। वो तो अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, वरना गाड़ी को तो पूरा भून दिए थे लोगों ने।
آپ کا جو سیکیورٹی گارڈ اور آپ کا ڈرائیور ہے وہ بیچارے تو جگہ پہ پانی بھی نہیں مانگے انہوں نے، وہ تو اللہ کا کرم ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حنفی مسلک کا، دیوبندی مسلک کا، تبلیغی نظریات کا ایک عالم، ایک مفتی، وہ پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے اپنی خدمات کی وجہ سے، اپنے کتابوں کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے۔ تو زبردستی صرف حسد اور اس جلن کے اندر کہ بھائی اس مسلک میں اس کوالٹی کا عالم کیسے پیدا ہو گیا، اور اس جماعت میں اور اس نظریات کے اندر کیوں ایسا انسان جو ہے، ایسے مفتی جن کے علم سے پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے، اسی طرح سے گورنمنٹ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو ان کو ختم کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائیں۔ صرف حسد اور جلن اور آپس کی دشمنیوں کے اندر، اور جیسے میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں بتایا کہ خود انہوں نے بولے، ابھی میں ان کا بیان سن رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے خود بتائی کہ صرف میں نے عمران خان کی تعریف کیا تو مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تم بکے ہوئے ہو، تم کو خرید لیا عمران خان نے، اور انہوں نے مہم چھیڑ دی، ان کا چینل انسبسکرائب کرو رے، بولے یہ انسان کے بیان سننا بند کر دو۔ مارکیٹ میں پوری ایسی ہوا چلا دی ہے، اور مولانا مفتی صاحب بتا رہے تھے، بولے میرے ایک ہی دن میں 5000 سبسکرائبر کم ہو گئے چینل کے اوپر۔ میں پریشان ہوا، بھائی میں نے ایسی کیا غلطی کی؟ مطلب آپ مجھے بتاؤ، ایک ملک میں تو اللہ کا کبھی کبھی جو ہے نا، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرا کروڑوں درجے کرم ہے، بھائی ہم بھارت کے اندر ہے، اور بھارت میں ہمارے آرٹیکل نمبر 19 نے ہم کو پورا فریڈم دیا ہے، فریڈم آف اسپیچ، جو چاہے ہم بول سکتے ہیں ہمارے اپنے دیش میں، کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا چوتھا استمبھ ہے فریڈم آف اسپیچ۔ تو میں وہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں بولا صاحب وہاں اپن اگر رہتے تھے، اور جو ابھی میرے پچھلے مہینے میں جو بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کے اوپر اور بہت سارے اکابر جو ہے ہم نے ان کے اوپر جو ویڈیوز اپلوڈ کیے، اور موروثی نظام کے خلاف میں جو بیانات وغیرہ دیے، اور موروثی نظام کو ختم کرنے کی ہم نے جو باتیں کیے، صلاح ان کے پنٹر لوگ تو ابھی تک ہمارے بھی روانگی کے آداب کر دیتے تھے۔ ایسا میں سوچنے لگا، میں نے بولا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اپنے بھارت دیش میں ہے تو یہاں پہ ہم کو فریڈم ملا ہوا ہے، ورنہ وہ شدت پسندی جو وہاں پہ ہے کہ ایک عالم دین وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کی تعریف نہیں کر سکتا، تعریف کے 2 جملے نکل گئے کہ فوراً ان کے خلاف میں مہم چھڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کسی نے حملہ وغیرہ نہیں کیا ان پہ، اللہ ان کی حفاظت کرے، کیونکہ ہم کو بھی ان سے محبت ہے، ہم بھی ان کے بیانات وغیرہ سنتے ہیں، مسائل میں استفادہ کرتے ہیں ان سے۔ تو بہرحال اسی پاکستان کے اب میں ایک تیسرے عالم دین کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، جنہوں نے اپنے آپ کو یہ مسلکی جھگڑوں سے، مسلکی لپڑوں سے، یہ شدت پسندی سے دور کر کے ایک گاؤں کو اپنی محنت کا میدان بنایا۔ کون سا گاؤں؟ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو جو اپلوڈ کیا ہوں جس کا عنوان ہے ایک ایسا گاؤں جہاں کوئی بھی بے نمازی نہیں، ایک ایسا گاؤں جہاں پہ کوئی بھی بھیکاری اور زکوٰۃ مانگنے والا نہیں، ایک ایسا گاؤں جہاں کی کوئی بھی بہن بیٹی بغیر نکاح کے گھروں پہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے، ایک ایسا گاؤں جہاں کے لوگ گٹکا، سگریٹ، تمباکو وغیرہ نہیں پیتے ہیں، وہ پورا کا پورا گاؤں نشہ مکت ہے۔ وہ گاؤں کے اندر جہیز کی لعنت سے اللہ نے پاک کیا، فضول خرچی، ناچ گانا، حالانکہ پاکستان کی ہر شادی میں ناچ گانا ہوتا ہے، لیکن وہ پورے گاؤں کو اللہ نے یہ خباثت سے پاک رکھا۔ کس کی محنت کی برکت سے؟ صرف اور صرف ایک عالم دین کی برکت سے۔ وہ گاؤں پاکستان میں ہی ہے۔ بہت سارے لوگ نیچے کمنٹ کر رہے تھے آپ نے گاؤں کا نام نہیں بتائے، گاؤں کا نام نہیں بتائے، تو میں نے پہلے ہی بولا تھا شروع میں کہ پڑوس کے ملک میں وہ گاؤں ہے، آپ نے شاید سنے نہیں دھیان سے۔ تو ان عالم دین نے اس گاؤں کو اپنی محنت کا جب میدان بنائے تو انہوں نے گاؤں کا نقشہ چینج کر دیے۔ گاؤں میں اتحاد، گاؤں میں اتفاق، گاؤں میں کوئی سیاسی لڑائی نہیں، گاؤں میں کوئی سیاسی جھگڑا نہیں، گاؤں میں کچھ مسئلے مسائل ہی نہیں ہیں، کیونکہ گاؤں کے سارے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ ان عالم دین نے ایک مسجد کو اپنی محنت کا میدان بنایا، اور اسی مسجد میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور اسی کی برکت سے پورے گاؤں کا نقشہ بدل گیا۔
اب محترم دوستو، ایک طرف تو یہ عالم دین بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ گاؤں کا ویڈیو جنہوں نے مجھے بھیجے وہ خود بھی ایک عالم دین ہے، وہ خود بھی ایک مدرسے کے محتمم ہے، اور انہوں نے میری توجہ دلائی اس طرف، اور مجھے خاص طور پہ کہا کہ اس ویڈیو پہ ریسرچ کرو اور تحقیق کر کے ایک تحقیقی ویڈیو اس کے اوپر بناؤ، کیونکہ اگر ہمارے ہر گاؤں میں مدرسے والے اس طرح سے فکر مند ہو جائے تو ہمارے آج ایک ایک گاؤں میں 4 5 5 مدرسے ہیں، پھر بھی ہمارے گاؤں کا نقشہ کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ خود ایک مدرسے کے محتمم صاحب نے میرے سے کہا ایسا، تو یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ ان کے دل میں بھی امت کا درد ہے، ان کے دل میں بھی تڑپ ہے، اور یہ ان کے خلوص کی نشانی ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے شاید اسی ویڈیو میں نے یہ بتایا ہوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیان کرنے والا دوسرے بیان کرنے والے کی کبھی بھی دل سے تعریف نہیں کرتا ہے، کیونکہ دل میں چور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو کھل کے تعریف کر رہا ہے تو سمجھ جانا وہ خلوص والا ہے، اسی لیے وہ دوسرے عالم کی بھی پورے دل سے تعریف کر رہا ہے، اس کے عمل کو جو ہے اس کا اعتراف کر رہا ہے کہ نہیں واقعی میں یہ آدمی اچھا کام کر رہا ہے۔ جیسے وہ محتمم صاحب اور عالم دین نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کام پوری امت کے سامنے آنا چاہیے، تب ہم نے ریسرچ کر کے وہ ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے کہ واقعی میں بھی کہ ایک مدرسے کے لوگ اگر کام کو ٹارگٹ بنائیں۔ اب دیکھو یہاں جملوں پہ غور کرنے کی چیز ہے جو آگے میں بولنے والا ہوں۔ کام کسے کہتے ہیں؟ اس محنت کو کہتے ہیں۔ یہ محنت جو ہے نا، یہ اصل چیز ہے کہ گاؤں کا نقشہ کیسے بدل جائے۔ اب اگر وہ آپس کے ہی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دکھانے کا ہے، اب ان میں ہی کمپٹیشن چل رہا ہے، گاؤں والوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کھیڑا گاؤں ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس میں رہنے کو جھوپڑے نہیں ہیں، اور آپ مدرسے کی عمارت جو ہے ایسی عالی شان بلند و بالا تعمیر کر رہے ہیں، اس پہ رنگ و روغن کیا جا رہا ہے، اور اس پہ ٹائلز لگائے جا رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے سنگ مرمر لگایا جا رہا ہے۔ تو جو اسلام کے دشمن ہیں اور جو باطل طاقتیں ہیں وہ تو بعد میں مدرسے کے مخالف بنیں گے۔ سب سے پہلے تو اس گاؤں میں رہنے والے وہ گور غریب مسلمان ہی آپ کے خلاف میں کھڑے ہوں گے، اور انہی کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوگا، جو یہ دیکھیں گے کہ بھائی گاؤں کے اندر جو ہے لوگوں کو کھانے کو جواری باجری نہیں ہے، اور یہ سنگ مرمر پہ کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے ہمارے بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، آپ خود اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ مسجدوں پہ کروڑوں روپے بغیر کسی وجہ کے، اسی گاؤں میں کئی مسلمان ایسے ہوں گے جن کے گھروں پہ فاقے ہوں گے، جن کے گھروں پہ بیمار پڑے ہوئے ہیں تو ان کے پاس میں دوا گولی کو پیسے نہیں ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو بیچارے معذور ہوں گے، لیکن وہیں پر جو کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ کے صرف ہم کو بتانا ہے دوسروں کو۔ میں محترم دوستو، یعنی میں ایسی باتیں جب آپ کو سناتا ہوں نا، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، ایسا ہو چکا ہے کچھ بستیوں میں جہاں پہ پھر گاؤں والوں نے مدرسے والوں پہ اٹیک اور حملے کر دیے، اور پھر مدرسے والے گاؤں والوں میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، اور اللہ حفاظت فرمائے کچھ لوگوں کی جانیں اس کے اندر چلی گئی۔ ایسا ہوا ہے کچھ بستیوں میں، کچھ شہروں میں، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ تم امت کے پیسے کو پانی کی طرح سے دکھاوے ریاکاری کے لیے اڑا رہے ہو، اور وہیں پہ محتاج مسکین معذور لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ صرف دنیا کو دکھانا ہے کہ ہمارا ادارہ کتنا بڑا ہے، ہماری مسجد کیسی عالی شان سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، دارالعلوم دیوبند کی جو ابھی مسجد رشید بنی ہوئی ہے نا، جو پوری کا پوری تاج محل کا انہوں نے اس کے اندر ریکارڈ توڑ دیا ہوا ہے، اس کی تعمیر کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ اچھا اب میں یہ واقعہ سناؤں گا تو یہ مت سمجھ لینا اور بعد میں میرے اگینسٹ میں جو ہے پھر ویڈیو کی بارش نہیں ہو جانا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے دشمن ہیں اور ہمارے اکابر دیوبند کے مخالف ہیں۔ بھائی میں کسی کا مخالف نہیں ہوں اور نہ ہی دشمن ہوں، میں خود دیوبندی ہوں۔ میں خود جو ہے اکابر کے دھول کی برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ چیز اور ہے کہ میں جن کو اکابر سمجھتا ہوں وہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ہمارے اکابر تھے۔ لیکن
جن لوگوں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند سے بے دخل کیا، اور بے دخل کرنے کے بعد جب حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ میں جو طلباء تھے وہ دیوبند کی جامع مسجد میں چلے گئے، اب انہوں نے دیوبند کی جامع مسجد میں جا کر وہاں پہ جو ہے انہوں نے تعلیم و تعلم شروع کی کہ ہم تو یہاں پہ دارالعلوم کو جاری رکھیں گے، بھلے تم ہم کو دارالعلوم سے نکال دو، تمہارے نکالنے سے ہم اپنا مقصد نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا طرز عمل ہوتا ہے، بھلے کسی کی سندیں چھینی جائے، بھلے کسی کو کافر کہا جائے، زندیق کہا جائے، مشرک کہا جائے، اور یہودیوں کا اور RSS کا ایجنٹ کہا جائے، وہ سب سننے کے بعد بھی اپنا جو کام ہے وہ یکسوئی کے ساتھ، کیونکہ میرے کو تو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا، امت کی رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، اور اللہ کے راستے میں نکلنا، اور تعلیم و تعلم کا اپنا کام کرتے رہنے کا۔ پنے بولنے والے بولتے رہیں گے، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ تو ہمارے بڑوں کو بھی ایسے ہی کہا گیا، ان کو کافر کہا گیا، زندیق کہا گیا، ان کو اداروں سے خارج کیا گیا، نکال دیا گیا، مگر انہوں نے کیا کیے؟ انہوں نے دیوبند کی جو جامع مسجد تھی اس کو مرکز بنایا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا سلسلہ، بھئی ہم کیوں چھوڑیں گے، تم ہم کو مدرسے سے نکال سکتے، مسجد سے نکال سکتے، ایک مسجد چھوٹی دوسری مسجد، دوسری چھوٹی تیسری مسجد، کیونکہ ہمارا مقصد تو وہی ہے، ہم تو وہ کرتے رہیں گے، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کریں گے۔ اب کیا ہو گیا کہ دیوبند کی جو جامع مسجد ہے وہ تو دارالعلوم کی جو مسجد ہے اس سے بہت زیادہ بڑی تھی، اب وہ بڑی تھی اور بڑی مسجد ان کو مل گئی، بس اسی کی وجہ سے پھر ایک نقشہ تیار کیا گیا کہ اب ہم ایک ایسی مسجد کی تعمیر کریں گے جو شاہ جہاں کا بھی ریکارڈ توڑ دے، یعنی شاہ جہاں بھی اپنی قبر کے اندر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار سالہ میں نے بھی کچھ کام جو ہے ادھورے چھوڑ کے آ گیا تھا، یہ تو میرے بھی باپ پیدا ہو گئے بول کے۔ اب اس کے بعد میں بڑے بڑے نقشے بنائے گئے، اور نقشے بنانے کے بعد میں جو مسجد رشید کی تعمیر سالوں تک چلتی رہی، اور دنیا بھر سے سنگ مرمر لا کے اس میں لگایا گیا، اور ایسا اس کو جو ہے تعمیر کیا گیا کہ شاہ جہاں کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے۔ صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ جو جامع مسجد جہاں پہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ میں جو طلباء تھے وہ گئے، ان کو صرف یہ بتانے کا کہ وہ جامع مسجد سے بھی بڑی مسجد بنانے کو ہم کو ٹائم نہیں لگتا، پتہ یہ چلا کہ خلوص نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف کمپٹیشن ہے۔ اب یہ کمپٹیشن جب آ گیا تو اسی وجہ سے آج جو غیروں کی ہمارے اوپر نظریں پڑ رہی ہے نا، ایک بات یاد رکھو، غیر جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں، اگر ہم اسی طرح سے اپنا کام ٹوٹے پھوٹے گھروں میں جاری رکھتے تھے، ٹوٹی پھوٹی عمارتوں میں جاری رکھتے تھے، بغیر منارے بغیر گنبدوں کے، ہمارے اگر ادارے سادگی کے ساتھ میں چلتے اور اسی میں ہم اپنا کام کرتے رہتے تھے نا، ہم غیروں کی نظر میں کبھی بھی نہیں آتے تھے۔ آج جو غیر ہمارے اگینسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور غیروں کی نظر میں ہم کھٹک رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے فضول خرچی اور غیر اسلامی طرز عمل۔ مجھے بتاؤ نا، اسلام میں کہاں ہیں منارے، کہاں ہیں سنگ مرمر کے گنبد، کہاں ہیں اسلام میں؟ میرا سوال ہے، آپ مجھے جواب دو بھائی کمنٹ کے اندر، کیونکہ نہیں تو میں آپ کو حدیث سے ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب فتح مکہ ہو گیا، اور ماشاءاللہ اس کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، اطراف کے بھی جو بڑے بڑے یہودی جو قبیلے تھے، بنو قینوقا اور بنو المستلق اور بنو قریظہ، اور اس کے بعد میں خیبر وغیرہ، یہ سارے علاقے جب فتح ہو گئے اور بس اب تو فتوحات کے دروازے کھل گئے، اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، بولے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہماری بھی جو ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے، فتوحات کے دروازے تو کھل گئے، پھر اس کو بھی ہم جو ہے اب پکی بنائیں گے، بلند و بالا بنائیں گے، بہترین عمارت بنائیں گے اس کی بھی۔ اور وہ لکڑی لائی گئی جس سے وہ جو ہے باضابطہ ناپ لے لیا گیا مسجد نبوی کے اطراف میں کہ کس طریقے سے تعمیرات ہوں گی۔ یہ جملے ملتے ہیں احادیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشے والی لکڑی کو اٹھا کے پھینک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا فوکس ہی نہیں تھا تعمیرات کے اوپر، آپ کا تو پورا کیا پورا جو فوکس تھا وہ تھا دعوت کی محنت پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا، دعوت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ چلو جاؤ رے، بولے ایک جماعت کو آپ نے بھیجا، چلو ایک جماعت جو ہے وہ مصر کی طرف، ایک جماعت روم کی طرف، ایک جماعت یمن۔ اسی لیے ارے آپ کے زندگی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے غیروں کو
غیروں کو ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ جو امریکن بہت بڑے رائٹر ہے، جن کی کتاب کو اتنا بڑا ایوارڈ جو ملا ہے دی 100 کو، کیا لکھا ہے انہوں نے اس کے اندر؟ انہوں نے یہی تو لکھا ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا نمبر دیا وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے جو ہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی، انہوں نے یہ سب کام ہی نہیں کیے، اس پہ اپنی انرجی ہی نہیں لگائے انہوں نے، بلکہ انہوں نے اپنے مقصد کو ٹارگٹ بنا کے لے کر چلے۔ بھلے ہماری مسجدیں کچی ہو، لیکن ہمارا اصل جو مقصد ہے دین کی دعوت، چلو دعوت پہ یہ ہوتا رہے، تو اسی لیے ان کی اپنی زندگی میں پورا جزیرۃ العرب تو مسلمان ہوا ہی ہوا، اس کے علاوہ اطراف میں یمن پورا مسلمان ہو گیا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا گیا، اور بازو میں حبشہ پورا مسلمان ہو گیا، اور نجاشی شاہ حبشہ نے آپ کے خط کو آنکھوں سے لگایا اور آپ کی خدمت میں ہدایے بھیجے، ملک شام کے بادشاہ کو اور روم کے بادشاہ کو اور بحرین کے جو حکمران تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی طرح سے پورے جتنے بھی علاقے ہیں اللہ کے نبی نے اس کو فوکس بنایا، اصل میں کام کو۔ تو ہم کو اسلام میں یہ اصل جو کرنے کا کام ہے، اب ہم نے کیا کیا، یہ کام چھوڑ دیے کہ گاؤں پہ محنت ہو، قوم پہ محنت ہو، اس کی بجائے ہم لگ گئے تعمیرات میں۔ بناؤ ریکارڈ بناؤ، بولے شاہ جہاں کا بھی ہم کو ریکارڈ توڑ دینے کا ہے۔ شاہ جہاں کی بھی آتما نے جو ہے نا، اس کی روح نے ایسا تڑپ جانا کہ یار میں نے بھی کچھ کام کم چھوڑ کے آ گیا تھا بول کے۔ اب چل رہا ہے سالوں تک خالی بس وہ سنگ مرمر کے اوپر محنت ہو رہی ہے، اور گنبد کو سجانے پہ محنت، اور مناروں کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں آتی غیروں کی نظروں میں۔ نے جیسے آپ کو بتایا، غیر تو بعد میں ہے، پہلے اپنے ہی لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے، ہم بھی انہی گاؤں میں رہ رہے ہیں، سلا کھانے کو جواری باجری دال چاول نہیں ہمارے گھروں پہ، اور یہ اربوں روپیہ فضول خرچی صرف تعمیرات کے اندر۔ اور پھر غیروں کی بھی نظروں میں کہ ہم بھی اسی دیش میں، اسی شہر میں رہتے ہیں، اور ہمارے اپنے شہروں کے اندر دیکھو ان کی تعمیرات، دیکھو 7ویں آسمان تک جو ہے پورا میناری کی لمبائی پہنچ رہی ہے، اور کروڑوں کا اس کے اوپر خالی سنگ، کوئی فائدہ نہیں، ایک کوڑی کا بھی، اس کا صرف دکھاوے، ریاکاری اور اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے۔ اور وہی چیزیں جب لوگوں نظروں میں آئی تو پھر باطل کی آنکھیں وہ ہو گئی، چار ہو گئی۔ باطل نے کہا ان کو ٹارگٹ بناؤ، تو پھر اعلان ہونے لگے۔ دیوبند جیسے شہر کے اندر جو ATS کا کمانڈو سینٹر کھولنے کا گورنمنٹ نے فیصلہ لیا، ایسے ہی نہیں لیا اس نے۔ اگر ہم اپنی سادی سیدھی تعمیرات پہ کام چلاتے تھے، اور ہماری سادی سیدھی تعمیرات ہوتی تھی اور وہاں پہ ہمارا کام چلتا تھا نا، کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ ہم کو لائبریری بنانا ہے، بنگلور بمبئی میں جیسی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوتی ہے نقش و نگار والی، اب ہائی وے سے جانے والوں کی بھی اس پہ نظر پڑ رہی ہے، ٹرین میں سے جانے والوں کی بھی نظر پڑ رہی ہے۔ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اتنا؟ چلو جاؤ بولے وہاں پہ ذرا تحقیقات کرو۔ اب کلیکٹر صاحب اور بڑے بڑے گورنمنٹ کے آفیسر صاحب، جبکہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی دارالعلوم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی۔ تو ہمارا پرابلم، میں یہ مسجد رشید سے اس لیے مثال دیا کیونکہ میں نے پڑھا ابھی تھوڑے دن پہلے، ورنہ تو میرے پاس اور بھی، اگر آپ اپنے گاؤں میں جائزہ لوں گے، اپنے گاؤں کھیڑوں میں بھی جائزہ لوں گے، تو کیا ہوتا ہے، مدرسے کی چار دیواری میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی ایک الگ ہی دنیا ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کو، نہ بستی والوں سے، نہ محلے والوں سے، نہ گاؤں والوں سے، کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے اندر توڑ بھی ایسا ہے کہ میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، اور میں نے یہ بیڑا لیا تھا کہ بھائی ہمارے وہ پورے ایریے کے اندر لوگ جو ہے CA NRC کے جو مسائل چل رہے تھے، سب کے پاس میں آدھار کارڈ ہو، سب کے پاس میں ووٹر کارڈ ہو، سب کے بینک میں اکاؤنٹ ہو، سب نے 10ویں کا امتحان دینا چاہیے۔ تو ہم نے نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی ہے۔ تو اب ہمارے اندر آپس میں حسد اور جلن بھی دیکھو، یعنی میں بتا رہا ہوں مسلمانوں کے بربادی کی وجہ، پڑوس کے مسجد کا امام، اب اس کی راتوں کی نیند وہ ہو گئی، اور ایریے کے جو پولیٹیکل لوگ ان کو سب نے ساتھ میں لے کے شڑینتر اور سازش کہ پتہ نہیں یہ نوجوانوں کو لے کے کون سی اپنی جو ہے ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے، اور کون سا اگلے الیکشن میں کھڑے رہ کے نگر سیوک میں کے لیے جو ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ اب ان کی جڑوں کو کمزور کرو اور ان کو اس مسجد سے ہٹاؤ، کرو اس کے لیے سازشیں کرو، اس کے لیے پلاننگ کرو، اس کے لیے مشورے کرو۔ یہ حال ہے مسلمانوں میں، جو آپس میں جلن ہے اور جو حسد ہے کہ ایک آدمی کچھ کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کام مت کرنے دو، ٹانگ کھینچو، اس کی ٹانگ کھینچو۔ اور ٹانگ کھینچنے والے کون رہیں گے؟ ہمارے ہی جیسے جبہ پہنے ہوئے، ہمارے جیسے ہی داڑیاں رکھے ہوئے، ہمارے جیسے ہی، صرف اور صرف وہ ڈکر خود بھی کچھ نہیں کریں گے، لیکن جو کر رہا ہے
اس کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑیں گے، ورنہ ہم نے تو ایسا پورا پروگرام بنائے تھے کہ بھائی پورے ایریے میں ایک آدمی بھی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ سب نے 17 نمبر فارم بھر کے ہمارے نوجوانوں نے باضابطہ جو SSC بورڈ رہتا وہاں پہ بڑے بڑے آفیسرز سے ملاقات کر کے آ کے ان سے بات چیت کر کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کو کسی اسکول میں کچھ فارم دینے کی ضرورت نہیں، سارے فارم جمع کرو ہمارے پاس میں لا کر دو۔ ایسے کام کرنے کو نوجوان موجود تھے۔ اور کون سے نوجوان؟ اس میں بریلوی مسلک کے بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اس میں ہر مسلک کے نوجوان، کیونکہ بھئی قوم کے لیے کام کرنا ہے۔ مگر ہم نے اس کو رنگ دے دیے کہ پتہ نہیں یہ اپنے کون سی ٹیم تیار کر رہے ہیں، اور ہمارے ہی اپنے نظریات کے مفتی، مولوی اور وہاں کے مسجدوں کے امام، ان کے پچھواڑے میں سے وہ جو راکٹ کے پیچھے آگ نہیں نکلتی ہے کیا، ویسی پوری ایسی آگ نکلنا شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں اس کی بہت پوزیشن بن رہی ہے، چلو بولے اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے لگ گئے سازشیں کرنے میں۔ ارے 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 ارے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ یہ ہے مسلمانوں کے بربادی کا ریزن اور بربادی کی وجہ۔ تو اس کے لیے جیسے میں نے ابھی پاکستان کے بارے میں شروعات ہم نے کیے تھے، وہاں کے مسائل کا حل بھی یہی ہے کہ لوگ محنت کا میدان بنائے۔ جیسے ایک عالم نے ایک گاؤں کو اپنے مدرسے کے ذریعے سے محنت کا میدان بنایا تو پورے گاؤں کا نقشہ بدل دیا۔ کوئی مسلک کی بات نہیں، جماعت کی بات نہیں، کچھ نہیں۔ ہم صرف مسلمان ہیں، ہر ایک کو آزادی ہے، جس کو جو مسلک پہ عمل کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، دوسرے کو چھیڑنا نہیں، ہم اپنے کام میں لگے رہے، بس یہ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے یہ پورا واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہی ہے، آپ جس مسلک کے ماننے والے ہیں اس پہ عمل کرو، دوسرے کو پوری آزادی ہے، وہ عمل کرے، قیامت میں اس سے اس کا حساب ہوگا، آپ سے آپ کا۔ آپ کون ہیں اس کے اوپر زبردستی اپنا مسلک تھوپنے والے؟ اور نہیں مان رہے ہیں تو ان کے سے لڑائی جھگڑے کرو، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پہلے سچا پکا مسلمان بنا دے، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہم ہیں، تبلیغی ہے، بریلوی ہے، سلفی ہے، جماعت اسلامی ہے، اور جو بھی ہمارا مسلک ہے، مشرب ہے، خیالات ہے، وہ اس کے بعد ہے، لیکن پہلے اللہ ہم کو پکا مسلمان بنا دے۔ اور میں نے جو فارمولہ بتایا ہوں محنت کا میدان بنانے کا، بستی کو محنت کا میدان، عوام کو محنت کا میدان، نہ کہ میناروں کو محنت کا میدان، نہ کہ گنبدوں کو محنت کا میدان، پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے سامنے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔